सरिता, शोभा ने लड़की का नाम लेकर बड़े नरम और मोहब्बत भरे लहजे में पुकारा। प्लीज सरिता, उठो उठो, शाबाश, चलो घर चलो। तुम यहाँ क्यों और किसके लिए बैठी हो? ये घर तो नहीं है। अगले लम्हे सरिता ने पलकों की चुलमन व मुश्किल उठाई और आंखें खोलकर दीवार का सहारा लिया। अगर वो दीवार का सहारा ना लेती तो गिर पड़ती। शोभा ने भी किसी शराबी की तरह झूमती हुई सरिता को अपने बाजू के साथ लगा लिया। बड़े प्यार से उसके चेहरे पर से बिखरे बाल हटाए और उसका नर्मो नाजुक शाना थपथपाया। ये तुमने गंदी चीज कहाँ से खरीदी और क्यों खाई? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अच्छी लड़कियां ऐसी चीजें नहीं खाती? ये नुकसान पहुंचाती हैं और बीमार कर देती हैं। शोभा के लहजे में प्यार भरी सरजनिश थी। वो सख्ती से काम नहीं लेना चाहती थी। मुझे तो इसका नाम भी नहीं मालूम। ये चीज मैंने तो नहीं खरीदी, सरिता ने सरगोशी से जवाब दिया। भला मैं क्यों खरीदती? इसके लहजे में मासूमियत थी। अगर तुमने नहीं खरीदी थी तो फिर तुम्हारे पास खुद ब खुद कैसे आ गई? आसमान से तो गिरने से रही। कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है, उन्होंने खुद मुझे दी है और जोर देकर खाने को कहा था, सरिता ने बताया। शोभा की फैली हुई सफ़ेद आंखों में खौफ की झलक नजर आई। सरिता की चढ़ी हुई पतलियां अब शोभा के चेहरे पर मरकूज थीं, जैसे वो इसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अच्छा ये बताओ कि ये चीज़ तुम्हें किसने दी? शोभा ने पूछा। क्या तुम इस चीज़ का नाम जानती हो? मुझे इसका नाम नहीं मालूम, सरिता ने फौरन ही नफी में सर हिला दिया। फिर शोभा ने उससे मजीद कुछ न पूछा और न उसने बताया। स्वामी पार्क से निकलकर उसने खाली टैक्सी रोकी। टैक्सी के रुकते ही उसने तेजी से बढ़कर दरवाज़ा खोला और सरिता को सहारा देकर उस पर बिठा दिया और फिर ड्राइवर से कहा कि उस बच्ची का ख्याल रखे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उसने सरिता के बस्ते से कार्ड निकाला जिस पर उसका नाम, पता, रिहाइश का फ़ोन नंबर भी दर्ज था। वो कार्ड लेकर करीबी टेलीफोन बॉक्स की तरफ बढ़ी। फिर उसने सिक्का डालकर लिखे हुए नंबर डायल किए। 2-3 बार घंटी बजने के बाद राब्ता कायम हो गया। मिसेस जोशी, मैं शोभा बोल रही हूँ। पार्क के एक बेंच पर सरिता नाम की एक बच्ची सोई हुई मिली है। शायद वो आपकी बेटी है, सरिता जोशी। वो रजना देवी ग्रामर स्कूल में पढ़ती है। और फिर जी हाँ, दूसरी तरफ से सरासीमगी से भरी आवाज़ आई। क्या हुआ है उसे? उस औरत ने तेज़ी से दरमियान में शोभा की बात काट दी। वो ठीक तो है ना? कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई? परेशानी की बात तो नहीं है? हाँ वो ठीक है, शोभा ने दिलासा दिया। वो कर भी क्या सकती थी? इसके सिवा चारा भी नहीं रहा था। आप चिंता ना करें, उसने कोई नशा आवर चीज़ खाई है। वो क्या चीज़ है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। उसके बस्ते में मैंने 3 और थैलियाँ देखी हैं। आप बताएं मैं क्या करूं? ओ भगवान, आखिर मैं इस लड़की का क्या करूं? मिस शोभा, खुदा के लिए आप उसे किसी टैक्सी में बिठाकर साथ लेती आएं। मुझे आप पर यकीन करना ही पड़ेगा। मालूम नहीं आप कौन हैं? खैर प्लीज़। मिसेस जोशी के लहजे में बड़ी लजाजत थी, इल्तमास था। शोभा रिसीवर थामे उस औरत की आखिरी जुमले पर गौर करती रह गई। जब दूसरी तरफ से मजीद कुछ न कहा गया तो वो रिसीवर रख कर चली आई। उसने देखा कि टैक्सी पिछली नशिस्त पर वो बेसुध पड़ी थी। उसने सरिता के सराहने बैठकर दरवाज़ा बंद किया और फिर ड्राइवर को पता समझाया। अचानक सरिता कसमसाई। राखी, उसने मखमूर लहजे में कहा, तुम कहाँ हो? शोभा ने उसकी आवाज़ सुनकर सड़क से नजरें हटाईं और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया। फिर उसके चेहरे और सर पर मुशफ़क़ाना अंदाज से हाथ फेरते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैं राखी नहीं हूँ, मेरा नाम शोभा है। क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगी कि ये राखी कौन है? वो तुम्हारी सहेली है या हम जमात? राखी वो मेरी सबसे प्यारी सहेली है। कोई और सहेली इतनी गहरी दोस्त नहीं है। सरिता ने इतना कहकर धीरे से आंखें खोल दी। आप कौन सी शोभा हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे अकेला छोड़ दें? सरिता, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शोभा ने उसकी बात नज़रअंदाज कर दी। उसने दानिस्ता अनसुनी की थी। फिर उसने बड़ी नरमी और शाइस्तगी से कहा, प्लीज़ तुम मुझे अपनी सहेली राखी के बारे में बताओ। मैं कहती हूँ कि आप टैक्सी रुकवा के यहीं उतर जाएं। प्लीज़ आंटी। सरिता जो उठ के बैठ चुकी थी उसके कान के पास मुंह लाकर सरगोशी में बोली, उन्होंने राखी को बड़ी अजियत देकर बड़ी बेरहमी से मार दिया। वो आपको भी इसी तरह मार देंगे, इसलिए कह रही हूँ आंटी आप भाग जाएं। वो बड़े जालिम लोग हैं, इंसान नहीं हैं। 10 मिनट के बाद शोभा को एक अजीब सी उलझन, वहशत और बेचैनी सी होने लगी जिसे समझने से वो खुद कासिर थी।
اس کی سی کشمکش کی بدولت قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مسز جوشی اور ایک ڈاکٹر سریتا کو کمرے میں لے گئے تھے۔ یہ ڈاکٹر پہلے ہی سے موجود تھا جسے مسز جوشی نے فون کر کے پہلے ہی طلب کر لیا تھا۔ گھر کے ماحول پر ایک عجیب سا سکوت مسلط تھا۔ سریتا کی ماں کی عمر 50 برس ہوگی مگر وہ دیکھنے میں 30 سے کم کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گہری سیاہ آنکھیں اور ریشم جیسے بالوں والی نرم و نازک سی وہ عورت سریتا کی بڑی بہن لگتی تھی۔ کچھ دیر کے کربناک انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور مسز جوشی باہر آئیں تو شوبھا نے صاف محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ اس کی پریشانی بشرت سے حیا دیتی تھی۔ اس کی پریشانی نے ان کو اپنی بے جان مسکراہٹ کی ڈھال سے چھپا لیا تھا، لیکن قرب تو آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ مس شوبھا، اس نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے سریتا کو سلا دیا ہے۔ یہ اس کے لیے بہتر تھا اور ضروری بھی۔ معاف کیجیے گا، میں کتنی خود غرض ہوں کہ آپ کا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ آپ نے کتنی زحمت کی اور سریتا کے لیے پریشانی اٹھائی۔ کیا پینا پسند کریں گی آپ؟ بلا تکلف بتائیے۔ کچھ نہیں مسز جوشی، شوبھا نے رسمی انداز سے کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیں کہ سریتا اب کیسی ہے؟ کسی پریشانی اور فکر کی بات تو نہیں؟ ہاں مس شوبھا، مسز جوشی اس سے نظریں چراتے ہوئے بولیں۔ اتنا تو آپ نے اندازہ کر ہی لیا ہوگا کہ وہ منشیات کی عادی ہے۔ یہ لعنت اس ملک سے ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہی کبھی ختم ہو۔ یہ معاشرے میں کینسر بن گئی ہے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں سارا دوش اس کے چچا چندر پال کا ہے۔ آج اس بات کو پورے 3 برس ہو رہے ہیں جب پہلی بار سریتا نے نشہ آور سگریٹ کی ابتدا کی تھی۔ اب یہ لعنت اس کے گلے کا توق بن گئی ہے۔ لیکن یہ نشہ آور سگریٹ سریتا کو دیے کس نے تھے؟ شوبھا نے مسز جوشی کی لمحاتی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر سوال کیا۔ چندر پال آرٹسٹ ہے، مسز جوشی بتانے لگیں۔ اس کے اسٹوڈیو میں 2 سگریٹ کوئی شخص رکھ کر بھول گیا تھا۔ چندر پال کو بھی معلوم نہیں تھا۔ بدقسمتی سے وہ سگریٹ سریتا کے ہاتھ لگ گئے۔ آپ جانتی ہیں کہ آج کل نوعمر لڑکے اور لڑکیاں چھپ کر سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ یہ تحفہ سگریٹ کے کمرشلز اور فلموں کا ہے۔ سریتا نے سرگوشی کی۔ رہی صحیح کسر موبائل فون پوری کر رہے ہیں۔ ہیروئن کی لت اسے اس وقت پڑی جب میں بنگلور ایک شادی کی تقریب میں شرکت کرنے گئی تھی اور سریتا کے پاس اپنی ایک سہیلی راکھی کو چھوڑ گئی تھی۔ واپسی پر میں نے دیکھا کہ سریتا کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، کھانا پینا بھی چھوڑا ہوا ہے اور اسے نیند بھی نہیں آتی ہے۔ ہر وقت بکھلائی پھرتی، بات کرتے کرتے کہیں کھو جاتی۔ یہ صورتحال بڑی ہی تشویشناک تھی اور میں بہت پریشان تھی، لیکن ہمیں باوجود کوشش کے کہ اس کے پاس ہیروئن کہاں سے آتی ہے معلوم نہ کر سکے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اسکول میں کوئی ہم جماعت ہے جس سے اسے ہیروئن مل جاتی ہے۔ آج کل ایسا کون سا اسکول ہے جو اس نحوست سے محفوظ ہے؟ میں نے اسکول ہیڈ مسٹریس اور پرنسپل سے اس موضوع پر بات کی تو انہوں نے میری بات نہیں سنی اور اسے جھٹلا دیا کہ یہ میرا وہم ہے۔ بھلا وہ کیوں اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں؟ کیونکہ اس سے ان کے اسکول کی بدنامی ہوتی ہے، پھر والدین بچوں کو اسکول سے نکال لیں گے۔ انگلش میڈیم اسکولوں میں ہی نہیں بلکہ سرکاری اور مڈل اسکولوں میں بھی جس مستوسط طبقے کے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں ان میں بھی نشہ فروخت ہونے لگا ہے۔ پھر آپ نے کیا اقدامات کیے سریتا کو ستانے کے لیے؟ شوبھا نے دلچسپی لیتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ پہلے تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، جس کا اس نے کوئی اثر نہیں لیا، مسز جوشی نے جواب دیا۔ پھر میں نے بہت سوچ بچار کیا تو ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی۔ وہ کیا؟ شوبھا کا اشتیاق بڑھ گیا، وہ متن گوش ہو گئی۔ میں نے اس کا جیب خرچ بند کر دیا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ شوبھا کا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لیکن سریتا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ پڑیے تو وہ دیتے ہیں، نہ جانے وہ کون لوگ ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ معلوم تو کروں، لیکن اس نے نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود نام نہیں بتایا۔ شاید وہ ان کا نام بتاتے ہوئے ڈرتی ہے، شوبھا نے خیال ظاہر کیا۔ کوئی نام تو لیتا ہے، مسز جوشی نے کہا۔ جب میں نے اس کا جیب خرچ بند کیا تو گھر سے چھوٹی موٹی چیزیں ایک ایک کر کے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہونے لگے۔ اب میں شک کس پر کروں، سریتا یا ملازموں پر؟ اس کے پتا جی کے بارے میں تو آپ جانتی ہوں گی، وہ کتنے مغرور اور خوش مزاج آدمی ہیں۔ اگر یہ بات ٹیلی فون کی گھنٹی نے اس کی بات منقطع کر دی۔ وہ شوبھا سے معذرت کر کے ٹیلی فون کے پاس گئیں۔ ہیلو، مسز جوشی نے ریسیور اٹھا کے کہا۔ میں مسز جوشی بول رہی ہوں۔ ہیلو، کسی مرد نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ 3 فٹ دور شوبھا نے بھی اس کی آواز صاف سنی۔ گوپال، مسز جوشی نے کہا اور خفت سے شوبھا کی طرف دیکھا۔ پلیز برا نہ ماننا اس وقت۔ برا کیوں اور کس لیے مانوں گا؟ میری مرضی ہوئی تو ضرور مانوں گا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے حکم دینے والی؟ کیا میں تیرے باپ کا نوکر ہوں؟
گوپال نے بڑی بدتمیزی سے چلا کر کہا۔ گوپال، مسز جوشی کا چہرہ متغیر سا ہو گیا۔ شوبھا نہ ہوتی تو شاید وہ کچھ خیال نہ کرتی، جیسے اس کی بدتمیزی کی عادی ہو۔ پھر وہ سنبھل کے بولی، اس سمے میں تم سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس مہمان ہے۔ کیوں؟ مہمان کیوں کہتی ہو؟ بڑی لاج آ رہی ہے۔ آشنا کیوں نہیں کہتی ہو؟ میں اسی سمے تم سے بات کروں گا۔ تمہیں ہر صورت اس وقت مجھ سے بات کرنا ہے۔ وہ دھاڑا، میں تمہارے آشنا سے ڈرتا نہیں ہوں۔ کون ہے وہ؟ شوبھا انجان بنی دیوار گیر گھڑی کو دیکھتی رہی۔ گوپال غالباً نشے میں دھت تھا اور مسز جوشی سے خاصا بے تکلف بھی۔ ایک شائستہ عورت سے اس انداز کی گفتگو کسی بھی مرد کو زیب نہیں دیتی تھی۔ شٹ اپ گوپال، مسز جوشی نے اسے بری طرح ڈانٹ پہ لا دی۔ تم ہوش میں نہیں ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری بوتل چڑھا لی ہے۔ تمہیں خود پتہ نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ مسٹر جوشی نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ پسینے کے ننھے منھے قطرے اس کی چاند سی پیشانی پر موتیوں کی طرح دمک رہے تھے۔ اس نے غیر محسوس انداز سے عرق آلود پیشانی پلو میں جذب کر لی۔ معاف کرنا مس شوبھا۔ اس نے خود کو قابو کر کے لہجے کو نارمل کیا اور جبر سے مسکرائی۔ اس کی یہ کوشش خاصی کامیاب رہی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ مس شوبھا، بات یہ ہے کہ سریتا کی بات باہر نکلی تو پریس میڈیا اس کے پتا جی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے گا۔ آپ پریس والوں کو جانتی ہوں گی کہ ذرا سی بات کو بتنگڑ بنا لیتے ہیں اور اسکینڈل کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس نے چند لمحوں توقف کیا کیونکہ اس کے سینے میں سانس پذیر و بم ہچکولے کھا رہا تھا۔ سانس پر قابو پانے کے بعد اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ویسے آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ کیا آپ شادی شدہ خاتون ہیں؟ آپ قطعی پریشان نہ ہوں اور نہ ہی کسی بات کی چنتا کریں۔ میں کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کروں گی۔ شوبھا نے پر اعتماد لہجے میں اسے رازداری کا دلاسا دلایا۔ شکریہ مسز جوشی نے ممنونیت کا اظہار کیا۔ آپ نے اپنی مصروفیت کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں کبھی کسی ٹی وی کمرشلز میں نظر آ جاتی ہوں۔ ایک آدھ بار ٹی وی ڈرامے اور اسٹیج پر آئی ہوں۔ یہ سمجھے کہ میں ماڈلنگ کرتی ہوں، اداکارہ بھی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شوبھا جاننے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا تو آپ اداکارہ ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کمرشلز دیکھے ہیں۔ پر یہ بتائیں کہ میں آپ کی اس کرپا کی اور آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دیا اس کا کیا صلہ پیش کروں؟ مسز جوشی نے بے حد رسمی اور کاروباری انداز سے کہا، اور جب اس کی نظریں اپنے پرس پر جا کر رکیں تو شوبھا کو اپنی تذلیل سی محسوس ہوئی۔ مسز جوشی نے فوراً اس کے چہرے سے دلی جذبات بھانپ لیے۔ وہ ندامت سے بولی، ظاہر ہے میں صرف آپ کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں مس شوبھا، لیکن آپ کم سے کم ٹیکسی کا کرایہ تو لے لیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے اس خلوص اور جذبے کا صلہ ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ شوبھا نے اپنے چہرے کی ناگواری کو ظاہر ہونے دیا اور بولی، 140 روپے۔ میں نے اسے جو ٹپ دی وہ ملا کر 150۔ پھر وہ پیسے لے کر رکائی سے تیزی سے باہر نکل گئی۔ جب نیچے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا شخص جس کے بال گہرے بھورے چوکیدار سے الجھ رہا تھا۔ مجھے شانتی سے ملنا ہے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ مالکن نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو اندر نہ آنے دوں۔ چوکیدار نے اسے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، مسٹر گوپال، اگر آپ نشے میں نہ ہوتے تو میں آپ کا سر بندوق کے بٹ سے توڑ دیتا۔ بہتر ہے آپ اپنی کھوپڑی سلامت لے کر لوٹ جائیں۔ گوپال، پورا نام گوپال شرما، شوبھا نے باہر نکلتے ہوئے سوچا۔ جس نے دیکھا کہ گوپال شرما شانتی کا نام لے کر ذہنی انداز سے چلا رہا تھا۔ فریبی دغاباز ہرجائی، میں نے تیری خاطر اپنی حسین اور نوجوان بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا۔ اب تو مجھے ذلیل کرتی ہے، ملتی نہیں ہے، مجھے ذلیل کر رہی ہے۔ غور سے سن لے، تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ میں تیری تصویریں بنا چکا ہوں۔ موبائل جانے کہاں کھو گیا ہے، مل جائے گا تو تیرے پتی کو دکھا دوں گا۔ سوچ لے، مجھے اندر آنے دے ورنہ۔ ان حیران کن اور سنسنی خیز انکشافات نے شوبھا کی ذاتی زندگی کو اس کے تمام دکھوں کے باوجود دلکش بنا دیا تھا۔ تو دوسری طرف زندگی ایسا جہنم ہے جہاں ایک دولت مند اور معزز شخص اپنی بیوی سے تمام رشتے توڑ چکا ہے اور اس کی بیوی کو ایک شرابی آوارہ شخص سرعام گالیاں دے رہا ہے، اور اس کی بیٹی 11 برس کی عمر ہی میں ہیروئن کا نشہ کرنے لگی اور اس کی یہ لت چھڑائی نہ جا سکی۔ گوپال نے نشے کی حالت میں جو انکشافات کیے تھے اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ اور مبالغہ ہے۔ اس نے چشمِ تصور میں مسز جوشی کا نقادانہ جائزہ لیا۔ وہ اس عمر میں بھی بڑی دلکش اور حسین عورت تھی۔ گوپال سے اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ شاید وہ مسز جوشی سے کسی بات کا انتقام لینے کے لیے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ کچھ دیر بعد چوکیدار نے اس پر بندوق تانی تو کسی چوہے کی طرح بھاگ گیا۔ اس نے چوکیدار سے گوپال شرما کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ مسز جوشی کے شناساؤں میں سے ہے اور مالکن کی عشق میں پاگل ہو گیا ہے۔ مالکن کو فون پر بہت تنگ اور پریشان کرتا ہے۔
مالکن بڑی سیدھی سادی عورت ہے، جب کبھی وہ آتا ہے تو مالکن اس کی کچھ مدد کر دیتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مالکن اس پر مر مٹی ہے۔ 18ویں منزل پر اپنے سجے سجائے عالی شان اور بے حد شاندار کمرے میں بیٹھ کر مسٹر جوشی نے بالآخر اپنی جدوجہد کی بے مصرف ہونے کا یقین کیا۔ کاروباری اداروں کا ایک کامیاب سلسلہ جوشی کے نام سے وابستہ تھا۔ جوشی امپورٹ ایکسپورٹ سروس، جوشی شاپنگ کارپوریشن، جوشی پبلشنگ لمیٹڈ، جوشی اسکوائر، جوشی یہ جوشی وہ، اور ہزاروں افراد دن رات کلوں کے بیل کی طرح اس کی دولت پیدا کرنے کے عمل میں تندہی سے مصروف تھے۔ جوشی پولٹری فارم، جوشی فارم ہاؤس، جوشی نے کاروبار میں ایسا کوئی کارنر نہیں چھوڑا تھا جو اس کے مقابلے میں اس کے اور یہ دولت بینکنگ سروس کی شاخوں اور جوشی شپنگ کے جہازوں میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھی۔ 8 برس پہلے اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جب اس کے پاس بے حساب دولت جمع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے مرتے ہی اپنی بیوی سے صاف کہہ دیا تھا کہ اپنی زندگی میں اپنا مقام اپنی محنت اور جدوجہد سے بنائے گا۔ باپ کی زندگی میں بھی وہ نصف کاروبار کا مالک تھا، لیکن فیصلے اس کے اپنے ہوتے تھے۔ نہ جانے کہاں کہاں اس کا نام صدر، چیئرمین، ایم ڈی، ڈائریکٹر کی حیثیت سے لکھا ہوا ہوتا تھا۔ سو جدوجہد کی گنجائش کہاں تھی؟ اب وہ مزید دولت کا قائل تھا اور نہ تمنائی۔ اور اس کا دل جیسے دولت سے اس طرح بھر چکا تھا جیسے ایک عورت سے بھر جاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی حسین، جوان اور پرکشش ہو۔ شاید شانتی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کی شہرت سے حسد کرتا ہوں۔ وہ تو اپنی ذہنی صلاحیت کی بدولت ناموری کی اس منزل پر ہے جہاں میں اپنے باپ کی دولت کے سہارے پہنچ سکا، کیونکہ چندر پال فنکار ہے۔ بلا شبہ دنیا اسے ایک عظیم آرٹسٹ سمجھتی ہے اور کہتی ہے اسے یہ فن ایشور نے دیا ہے، جبکہ دولت مجھے باپ کے طفیل ملی ہے۔ دولت جسم کو تو راحت پہنچا سکتی ہے مگر روح کی تسکین کا سبب نہیں بنتی ہے۔ روح کی تنہائی دولت کے انبار سے کہاں دور ہوتی ہے۔ 8 برس پہلے جب شانتی نے کہا تھا کہ گپتا جوشی تمہارے سارے رشتے تمہاری دولت منقطع کر دے گی، تو اس نے کہا تھا کہ شانتی سارے رشتے دولت کے ہوتے ہیں۔ کبھی افلاس اور فاقہ کشی کے جہنم میں چیختے جسموں کو دیکھو، جذباتی رشتوں کی تمنائی ہیں یا دولت کے۔ جب بیوی اور بیٹی نے اس کی دولت کے غرور کو شکست دے دی تھی، خاک میں ملا دی تھی، تو جدوجہد کی رائیگانی کا احساس سہانے روح بن گیا تھا۔ شانتی کے بعد اسے راکھی کی محبت نے سہارا دیا تھا، لیکن شاید وہ بھی اس سے انتقام لینا یا سزا دینا چاہتی تھی کہ بلا وجہ مر گئی اور وہ اس اندھے کی طرح رہ گیا جس کا ہاتھ کوئی سڑک پار کرنے کے لیے تھامے اور درمیان میں چھوڑ دے۔ شادی کے 4 برس بعد اس نے شانتی کو بھی بیاسرا چھوڑ دیا تھا، جب وہ اس اداکارہ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا جو مقابلہ حسن میں ملکہ بن کر لوٹی تھی۔ شانتی کی جاسوس نے شانتی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ مسٹر جوشی اس اداکارہ کے فلیٹ میں موجود ہیں۔ وہ جاسوس شرلاک ہومز سے کم نہ تھا، اس نے اس فلیٹ کی ڈپلیکیٹ چابی بھی فراہم کر دی تھی۔ شانتی موقع پر پہنچی اور اس نے ان دونوں کی باہم موجودگی کی عکس بندی کر لی۔ چونکہ طلاق کے کیس میں شانتی کا پلہ بھاری تھا، اس لیے اس نے شانتی کی ہر شرط مان لی۔ وہ کسی قیمت پر صلح کرنے، معاف کرنے اور حالات سے سمجھوتہ کرنے پر تیار نہ تھی۔ جاری